अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। माला की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर का वो मारूफ 7 स्टार होटल सफ़ेद और स्याह रंग में डिज़ाइन किया गया था। शतरंज की बिसात जैसा स्याह सफ़ेद मरमरी फर्श इस दोपहर चमक रहा था। लॉबी में दूर दूर सोफ़ों के ग्रुप्स बने थे। ऐसे ही एक सोफ़े पे वो बैठी थी। वो घर जाके फिर से इस मुलाकात के लिए तैयार होके आई थी। अब कि उसने बाल जूड़े में बांधे रखे थे, स्याह सफ़ेद लंबी कमीज और स्याह हील्स में मलबूस वो स्याह टॉप्स पहने एक सोफे पे बैठी खुद भी इस मंजरनामे का हिस्सा लग रही थी। लॉबी के एक कोने में आराइशी जीने लगे थे जिनके ऊपर राहदारी में लिफ्ट नस्ब थी। वो लिफ्ट से निकला और जीने उतरते लगा। नजरें लॉबी में कशमाला मुबीन को तलाश कर रही थीं। वो उसे जल्द ही नजर आ गई। लॉबी के वस्त में एक नुमाया मकाम पे सोफे पे बैठी वो दूसरी तरफ रुख किए उंगली पे अपनी एक लट मरोड़ रही थी। कानों के सियाह टॉप दूर से चमकते दिखाई दे रहे थे। उसकी निगाहों का इर्तकाज महसूस करके कशमाला ने सर उठाया। एक नौजवान मुस्कुरा के उसको देखता हुआ जीने उतर रहा था। उसका रुख कशमाला की जानिब था। वो टी शर्ट के ऊपर कैजुअल कोट पहने हुए था जिसके आस्तीन कोहनियों तक इकट्ठे करके सिले थे। पैरों में बगैर जराबों के भूरे लोफर्स थे। कलाई पे कीमती रिस्ट वॉच। बाल सियाह और घुंघरियाले थे। माथे पे एक तरफ सामने गिरते थे और कलमों से उस तरह फेर के साफ किए गए थे फुटबॉलर्स जैसे। उसके एक कान में सिल्वर भाली थी। उसे न जाने क्यों लगा वो उससे पहले मिल चुकी है। कब कैसे याद न था, बस एक हल्का सा शनासाई का एहसास था। कशमाला मुबीन, वो मुस्कुरा के कहता हुआ उसके सामने आया। माला ने इस बात में सर हिला दिया, अपनी जगह से उठी नहीं। मैं आई। नौजवान ने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। उसने फिर खामोशी से गर्दन हिलाई तो वो मुस्कुराते हुए वहां बैठा और टांग पे टांग जमाई, लेकिन ऐसे कि जूते का रुख मुखालिफ सिम्त था। वो देखने में मुहज्जिब और खुश मिजाज लगता था। मैं बैरबल हूँ, फरीद होल्डिंग में सीनियर पार्टनरशिप और शेयर होल्डर। आपके आने का शुक्रिया। मैं कशमाला मुबीन हूँ। उसने बगौर इस नौजवान को देखा। वो अपनी चमक दमक से किसी रईस खानदान का सपूत लगता था। ऐसे लड़के जो मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं। उसने उसे पहले कहाँ देखा था। आप क्या लेंगी? वो 2 उंगलियों से वेटर को इशारा करते हुए उससे पूछने लगा। थैंक्स, मेरा रोज़ा है। वो खिंची खिंची सी थी। शर्मिंदा कर दिया आपने, अगले साल से मैं भी रखूंगा। वेटर आ गया तो वो अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। एक आइस्ड लाटे कोकोनट मिल्क के साथ, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मुस्कुरा के वेटर को याद करवाया। उसने भी मुस्कुरा के सर हिला दिया। गालिबन वो यहाँ कुछ दिन से मुकीम था। शुगर बिल्कुल ना हो, सिर्फ वनीला सिरप की टॉपिंग हो, एक्सप्रेसिव का एक्स्ट्रा शॉट और रेगुलर साइज हो। वेटर चला गया तो बैरबल फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। मुझे अब्दुल मालिक साहब की कॉल आई थी। वो खुद कहाँ है? वो मुस्कुरा नहीं रही थी, स्पाट और सर्द रवैया अपनाए हुए थी। मालिक इस्लामाबाद में है। वो चाहता था हम आज ही मिल लें, इसलिए उसने मुझे कह दिया। मुस्कुराहट इस नौजवान के चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। उसने बताया था कि आपके असिस्टेंट, जिसे नाम याद किया, कैफ समथिंग, वो मालिक के किसी जानने वाले से माहिर के बारे में पूछ रहा था। गालिबन आप माहिर से मिलना चाहती हैं? जी। और वो कहाँ है? वो अब आरामदा महसूस कर रही थी। खौफ, बेचैनी सब उनका हो गया था। वो लंदन में होता है। अप्रैल में वो यहाँ आया था, जुलाई में दोबारा आएगा। आप चाहें तो लंदन जाके इससे मिल लें या जुलाई का इंतज़ार कर लें, या हम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कशमाला ने पहलू बदला। वो किसी माफिया टाइप के लोगों की तवक्को कर रही थी। इंटरनेट पे पड़ी बातों से यही लगता था, लेकिन सामने बैठे नौजवान का ताल्लुक कारपोरेट तबके से मालूम होता था। कुछ गलत था इस सब में। मुझे माहिर फरीद से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना जवाब चाहिए। उसने पर्स में हाथ डाला और वो लाइटर निकाल के सामने मेज़ पे रखा। चंद हफ्ते कबल किसी ने मुझ पे हमला किया था और मेरे पर्स में ये डाला था। इसमें माहिर फरीद लिखा है। क्या ये आपके बॉस का है? बॉस? बैरबल के अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए, फिर जैसे याद आया, ओह यानी माहिर। उसने झुक के लाइटर उठाया और उसे उलट पुलट के देखा। ये माहिर का नहीं हो सकता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता। उसने लाइटर वापस रख दिया। वैसे भी दुनिया में सिर्फ एक माहिर फरीद नहीं है। उसने गैर आरामदा अंदाज में पहलू बदला। क्या आपके माहिर फरीद वही हैं जो यूके के एक रियल स्टेट डेवलपर के बेटे हैं और उनके वालिद का चंद बरस कबल कार क्रैश में इंतकाल हुआ था? जी।
بیربل ساتھ ہی کچھ کہنے لگا لیکن رک گیا۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور آپ کے ماہر فرید وہی ہیں نا جو ذہنی امراض کے انسٹیٹیوٹ میں زیر علاج رہے ہیں؟ پہلی دفعہ بیربل کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی ہوئی۔ جی، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی لڑکی نڈر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ بیربل نے موبائل پہ ایک نظر ڈالی۔ مالک کا میسج آیا ہوا تھا، ویڈیو مت دکھانا، وہ آج استعفیٰ دینے پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کے کشمالہ کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ سوری، کیا پوچھا آپ نے؟ یہی کہ آپ ایک سائیکوپیتھ کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں؟ ماہر سائیکوپیتھ نہیں ہے۔ سائیکوپیتھ ملین پاؤنڈز کی بزنس ایمپائرز نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ ماہر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہے۔ مانتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اپنے آبسیشن اور وہ رکا جیسے الفاظ تلاش کیے اور اپنے ایمبیشن میں کچھ حدود کراس کر سکتا ہے، لیکن وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کا تعاقب کر کے اس کو ہراس نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ماہر فرید نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ کیونکہ ماہر ایک کارپوریٹ جینیس ہے، ایک ماسٹر بزنس مین۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ وہ انسان کم اور پیسہ بنانے والی مشین زیادہ ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اسے منافع نہ ملے۔ وہ آپ کو کبھی سٹاک نہیں کرے گا کیونکہ اس کام میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، دنیا میں ایک ماہر فرید نہیں ہے۔ بیربل نے کافی کپ اٹھا لیا اور اسٹرا لبوں میں ڈال کے گھونٹ بھرا، پھر اسے ہٹایا اور مایوسی سے سرنفی میں ہلایا۔ منع کیا تھا، پھر بھی چینی ڈال دی۔ کشمالہ نے پرس اٹھایا اور اٹھنے لگی۔ جب میں نے سنا ہے آپ بیکری بنانا چاہتی تھیں، وہ بالکل ٹھہر گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کپ نیچے کر کے مسکرایا۔ مالک نے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ اس نے آپ سے ملنے کی بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم سمجھے تھے آپ بیکری میں انٹرسٹڈ ہیں۔ بیکری میں؟ میں بتانا بھول گیا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ جانے کیوں شناسا سی تھی۔ میں ایک پیسٹری شیف ہوں اور میری ایک بوتیک بیکری ہے۔ میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں۔ خیر، اگر آپ کبھی ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے ایک کارڈ نکال کے کشمالہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام کے چہرے کے قریب کیا۔ بیربل فرید، ساتھ محض ایک فون نمبر لکھا تھا۔ فرید؟ وہ چونکی، میں ماہر فرید کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اوہ! ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہوئی، یوں ہی پوچھ لیا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے بیربل فرید۔ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ویسے کہاں ہے آپ کی بیکری؟ اس شہر میں جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے بولا کہ اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا۔ کون سا شہر؟ استنبول؟ بیربل فرید مسکرا کے بولا، میری بیکری استنبول میں ہے۔ ٹو فار۔ اس نے بیگ کونے پہ ڈالا اور رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ کارڈ اس کی مٹھی میں دبا تھا۔ اسے یقین تھا اسے اس کارڈ پہ لکھے نمبر کو کبھی ڈائل نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مزید ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے 5 اپریل کی صبح میں واپس چلتے ہیں۔ ہوٹل سویٹ میں ماہر فرید اور کیف جمال آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بیربل اسٹرا سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے دلچسپی سے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ ماہر اسپاٹ لہجے میں کیف سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ ماہر اسپاٹ لہجے میں کیف سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کیا کے الفاظ دہرانے لگا کہ میں اس لڑکی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو ایلبم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کنکھیوں سے ایک نظر میز پہ رکھے ایلبم پہ ڈالی۔ اور دوسری بات؟ اور یہ کہ اس لڑکی سے آپ کو صرف ایک انفارمیشن چاہیے۔ توقف کے بعد کیف نے اپنا سوال دہرایا۔ اب میرے سوال کا جواب دیں، کیا میں 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کی جاب جاری رکھ سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی در آئی۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہیں جو میرا بھی دشمن ہے۔ یہ معاملہ میرے لیے بہت پرسنل ہے۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل اور اہم معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست۔ ماہر فرید نے اثبات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟
لاہور، لوگ سمجھتے ہیں کہ تم بیمار نہیں ہو، یہاں تک کہ وہ بیماری کو تمہارے چہرے پہ نہ دیکھ لیں، ایک ایسے نقش کی مانند جو درد کی ہر منزل تک جاتا ہو۔ میرا بیمار دل ایک قید خانہ ہے۔ کیا تم نے کوشش کی؟ جیسے سوالوں کا کیا تم نے کوشش کی خوراک بہتر کرنے کی، اداس نہ رہنے کی، بیمار نہ پڑنے کی؟ ہاں، میں نے کی ہے کوشش، مگر میں اب بھی بیمار ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آسیب اندیکھے ہوتے ہیں اور شیاطین اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ تم نہیں دیکھ سکتے میرے شیاطین کے پنجے اور دانت۔ تم نہیں جان سکتے کہ وہ مجھے اندر سے کاٹ کے لہو لہان کر رہے ہیں۔ درد محسوس کرنے کے لیے اس کا دکھائی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے سے بیماریاں نہیں چلی جاتی، شفا کے معجزے ایسے ہی عمل میں نہیں آتے۔ ایم رائے، دی فرسٹ سٹیپ۔ تاریخ تھی 4 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور یہ ان چاروں کی ہوٹل سویٹ میں ملاقات سے ایک رات پہلے کا وقت تھا۔ جیسے دنیا کی ہر کامیابی اور ناکامی ایک آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے، ویسے ہی اس فریب کے کھیل کا آغاز بھی ایک آئیڈیا سے ہوا تھا، اور یہ آئیڈیا عبد المالک فرید نے پیش کیا تھا۔ باڈی گارڈ۔ ماہر نے لائٹر جیب سے نکالتے ہوئے چونک کے اسے دیکھا۔ ہوٹل سویٹ میں رات کی مناسبت سے زرد بتیاں جلی تھیں۔ مالک ایک صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جیل سے جمے سفید بال بے شکن گرے سوٹ۔ مالک دن ختم ہونے کے باوجود صبح کی طرح فریش اور تیار لگ رہا تھا۔ ہاں، باڈی گارڈ، اسے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، اور تمہیں معلومات۔ باڈی گارڈ اپنے مالک کے سب سے قریب ہوتا ہے، صرف وہیں اس کے دشمن کو تلاش کر سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ ماہر لائٹر لیے کھڑکی کے قریب آیا۔ اس کی سفید شرٹ کے کف بند تھے، البتہ ٹائی ڈھیلی تھی۔ کوٹ ایک طرف سٹینڈ پہ لٹکا تھا۔ کھڑکی کے قریب کنسول ٹیبل پہ گلاس جارز میں 2 موم بتیاں رکھی تھیں۔ اس نے لائٹر جلایا اور شعلہ ایک موم بتی کو دکھایا۔ وہ جل اٹھی۔ رات کی مصنوعی روشنیوں میں ایک کا اضافہ ہوا۔ جس لڑکی کو تم 3 ماہ سے تلاش کر رہے تھے، میں نے اسے 2 دن میں ڈھونڈ لیا ہے ماہر۔ مالک اسی سپاٹ لہجے میں بولا اور گھٹنے پہ رکھے ٹیپ کی اسکرین روشن کی۔ اس کا پورا نام کشمالہ مبین ہے۔ اس کی ماں کا نام حورِ جہاں ہے، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوسری موم بتی روشن کی۔ وہ مالک کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ ایک ریستوران مینیجر ہے۔ ریستوران اس کے کلاس فیلو کا ہے، جسے اس نے اس کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ یہاں اکیلی رہتی ہے، کسی رشتہ دار کے گھر، اور اس نے توقف کیا۔ اس نے اپنی دوست کو کال کر کے کہا ہے کہ اسے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ ہر چند ہفتے بعد ایک نیا گارڈ رکھتی ہے، کیونکہ پرانا گارڈ جاب چھوڑ جاتا ہے۔ ماہر نے لائٹر بجھایا اور مالک کی طرف موڑا تو اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ یعنی تم نے اس کی کالز ریکارڈ کی ہیں؟ کیا اب ہم ایسے کام کریں گے مالک؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں بہت سی جگہوں سے نکال کے لایا ہوں ماہر، اس جنون سے بھی نکال لوں گا۔ مالک نے ٹیپ کی اسکرین پہ چہرہ جھکایا اور بات جاری رکھی۔ اس کی ایک بہن بھی ہے، کینیڈا میں رہتی ہے۔ پڑھائی کے بعد اس نے جاب نہیں کی، پریگننٹ ہاؤس وائف ٹائپ۔ وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ لڑکی ہے جس کی تصویر اس البم میں ہے۔ موم بتیاں شعلوں کی حدت سے پگھلتی جا رہی تھیں۔ ان کی موم سے لیونڈر اور موتیوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ماہر، تمہیں یقین ہے یہ لڑکی؟ مالک نے میز پہ رکھے البم کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی کچھ جانتی ہے؟ مجھے یقین ہے۔ وہ کنسول ٹیبل سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور لہجہ اٹل تھا۔ حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ، وہ جانتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بجائے آواز پہ ان دونوں نے چہرہ موڑ کے سامنے دیکھا، جہاں ایک کاؤچ پہ بیربل ٹانگیں لمبی کیے موبائل ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ جسٹ آسک ہر نائسلی، اس نے مسکرا کے سادگی سے حل بتا دیا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اب کہ ماہر بولا تو آواز میں ناگواری تھی۔ کیونکہ میں تم دونوں کو اس غلط کام سے باز رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اینک لگائے موبائل پہ ساتھ ساتھ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی کو داخل کرنے کے بجائے اس سے ڈائریکٹ پوچھ لو، بات ختم۔ مالک نے بس افسوس سے اسے دیکھا اور ماہر، اس کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی بھی، وہ دھیرے سے بولا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ نظریں باہر پھیلی شہر کی روشنیوں پہ جمی تھیں۔ ماہر فرید کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ ماہر درست کہہ رہا ہے، میں نے اس کی کال سنی ہے بیر۔ وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ بالفرض ماہر یہ البم لے کر اس لڑکی کے پاس جائے تو وہ کیا کرے گی؟ مالک سمجھانے سے زیادہ ٹوکنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ماہر فرید کو گوگل کرے گی۔ گوگل کبھی کچھ نہیں بھولتا، اور گوگل پہ لکھا ہے کہ ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے۔ تم دونوں ہی سائیکوپیتھ ہو، بیربل بڑبڑاتے ہوئے ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک سائیکوپیتھ آپ کی تصویر والی البم لے کر آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ آپ کا دشمن کون ہے، یا آپ؟ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ کچھ جانتی ہیں کسی کے بارے میں؟
मालिक ने थूक निकला। माहिर ने आंखें बंद कर लीं। एकदम कमरे में कर्ब सा फैल गया। बेरबल की टाइप करती उंगलियां थम गईं। तो क्या वो एतबार करेगी या वो माहिर फरीद को एक ताकुबकार समझ के खुद से दूर रहने को कहेगी? अजनबियों को कोई कुछ नहीं बताता। स्वीट में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियों से उठती खुशबू ने सारे को मुअत्तर कर दिया था। बेरबल ने गहरी सांस खींच के ये खुशबू अंदर उतारी और फिर अपने ख्यालात बाहर निकाले। तुम लोग इस फरेब को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये गलत है और ये हर लेवल पे गलत है। मेरा मकसद उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है बैर, वो बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में कह रहा था। बॉडीगार्ड उसकी हिफाजत करेगा ताकि उसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। वो खुद भी अपने दुश्मन को नहीं जानती। बॉडीगार्ड इसका दुश्मन ढूंढेगा और फिर उसकी जिंदगी से चला जाएगा। उसे कभी मालूम नहीं होगा कि हमारा इसमें कोई हाथ है। फिर भी ये गलत है, बेरबल ने एहतजाज किया। माहिर ने बाहर फैली रात में झिलमिलाती रोशनियों को देखा। मुझे एक चांस लेना है, फिर चाहे मुझे सारी उम्र इस गिल्ड के साथ क्यों ना रहना पड़े। मैं तुम्हें एक नसीहत करूं माहिर? बेरबल ने मोबाइल जेब में डाला और पैर जमीन पे उतारे। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसे डैमेज मसख कर देते हैं अगले मिलने वाले शख्स के लिए। कभी न कभी इस लड़की को मालूम हो जाएगा कि उसके साथ धोखा किया गया है और सारी उम्र अपने मस्क होने को माहिर फरीद के नाम के साथ जोड़े रखेगी। माहिर ने पलट के उसे देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। देखो मुझे कौन नसीहत कर रहा है, वो आदमी जो केक बनाता है। बेरबल फरीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। माहिर बे, केक्स खानदानों को जोड़ते हैं। उनके गिर्द सारी फैमिली इकट्ठी होती है, बर्थडे हो, शादी हो या जनाजा। जनाजों पे केक नहीं होते बेरबल। 5-10 साल में होंगे। दुनिया बदल रही, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। वो पैर पटक के बाहर निकल गया। माहिर जानता था कि उसे बाहर निकालने का यही तरीका था। अलबत्ता इसकी बातों ने मालिक पे असर किया था। उसने टैब की स्क्रीन बुझा दी और संजीदगी से खिड़की में खड़े माहिर को देखा। शायद बेर दुरुस्त कह रहा है। तुम्हें इस इंतकाम के इस जुनून से निकल जाना चाहिए। तुम सारी उम्र इस गिल्ड के साथ नहीं रह सकोगे कि तुमने किसी लड़की का दिल दुखाया है। लड़कियों के दिल जुड़ जाते हैं, इसकी फिक्र मत करो। तुम बताओ तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? बिल आखिर वो मालिक की तरफ घूमा तो उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा हर काम में एक छुपा हुआ एजेंडा जरूर होता है। सोफे पे बैठा मालिक बिल आखिर मुस्कुराया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ माहिर, मैं अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता और मेरे बगैर तुम इस लड़की की जिंदगी में किसी गार्ड को दाखिल नहीं कर सकते। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो बस संजीदगी से मालिक को देख रहा था। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी माहिर। मालिक अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता माहिर के सामने आ खड़ा हुआ। इन दोनों के कद एक बराबर थे और चेहरे के नकोश भी मिलते थे। अलबत्ता मालिक के चेहरे पे नरमी थी और माहिर के चेहरे पे शक और बेएतबारी। तो यानी तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तुम सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो? हाँ माहिर, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसने माहिर के कंधे पे हाथ रखा, जिसे माहिर ने कंधा पीछे करके झटक दिया। मालिक के चेहरे पे एक जख्मी सा तासुर उभरा, लेकिन वो उसे दबा गया। हम ये सब 2 माह तक करेंगे। अगर उसके बाद भी हमें कुछ न मिला तो, उसने वक्फा दिया, तो तुम घर वापस आ जाओगे। माहिर की आंखों में शक के साथ साथ तकलीफ भी उभरी। अगर ये खेल नाकाम हो गया तो तुम अपनी कंपनी बंद करके होल्डिंग में वापस आ जाओगे और अपनी सीट संभाल लोगे। अगर मैं ऐसा ना करूं? ठीक है, फिर जाओ और जैसा कि बैर ने कहा इससे बात करो। लेकिन एक हकीकत हम दोनों जानते हैं कि माहिर फरीद पे कोई यकीन नहीं करता। माहिर कुछ कह नहीं सका, बस लब बीचे उसे देखे गया। फिर उसने सर को इस बात में जुम्बिश दी। अगर मुझे कुछ न मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। मालिक मुस्कुरा दिया। फिर उसने टैब रोशन किया। अब के वो बोला तो आवाज़ पाट थी। चंद लोग हैं जिनको हम खरीद के ये काम करवा सकते हैं। सफोरा का शोहर एक प्राइवेट गार्ड्स की एजेंसी के साथ काम करता है, यानी किसी को गार्ड या फिलिपिनो मेड वगैरह चाहिए हो तो वो मुहैया करवा देती है। हम इस एजेंसी के मैनेजर को भी खरीद सकते हैं या किसी गार्ड को भी। एक नौजवान है सुफियान, माली कसम पुरसी का शिकार है, अच्छा ऑप्शन है। वो रुका और अगला नाम पड़ा। एक सफोरा का कज़न है कैफ जमाल, एक उसके शोहर का भाई है खालिद वजीर। कैफ जमाल, वो एकदम बोला, और मैं उसको हायर करूंगा। कैफ जमाल, वो एकदम बोला, मैं इसको हायर करूंगा। मालिक ने चूंक के सर उठाया, मगर इसकी प्रोफाइल में कुछ भी मुतासिर कुन नहीं है। टिपिकल लूजर, बेरोजगार। मैं कदर पे यकीन रखता हूँ, कदर को कोई नहीं टाल सकता। इसको कॉल करो। और हाँ, वो पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उससे कहना तुम मेरे मैनेजर हो। मालिक के कान सुर्ख हुए। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ माहिर बे।
کیوں؟ اگر میں ہولڈنگ میں واپس آیا تو ہر کوئی اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے گا۔ میں سی ای او ہوں گا اور تم میرے ماتحت۔ یہ وہ جگہ ہیں جو میرے باپ نے طے کی تھیں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تنزیہ مسکراہٹ سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے جیسے بہت ضبط کے ساتھ گہری سانس بھری۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تنزیہ مسکراہٹ سے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ مالک نے جیسے بہت ضبط کے ساتھ گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، جو تم کہو۔ میں صبح اس لڑکے کو کال کروں گا، لیکن ہم کسی اور کو بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ ہم اسی کو ہائر کریں گے۔ لیکن مالک کو وہ نوجوان پسند نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ماہر سے ڈیل طے کر رہا تھا، مالک صوفے پہ بیٹھا بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا کیف جمال کے بارے میں۔ وہ انہیں دھوکہ دے گا، مالک کو یقین تھا۔ جب ماہر نے کیف جمال کے تمام سوالات کا جواب دے دیا، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اسے کیوں ہائر کیا تھا، اور کیف جمال خاموشی سے رقم کا پیکٹ اٹھا کے وہاں سے نکل گیا، تو بیربل اپنی جگہ سے اٹھا اور میز پہ رکھا آخری انچھوا کافی کپ اٹھا کے ماہر کے پاس آیا۔ وہ دونوں اب کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف سویٹ تھا اور دوسری طرف شیشے سے نظر آتا روشن شہر۔ موم بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں اور لیونڈر اور موتیے کی خوشبو ویسی ہی پھیلی تھی، گو کہ ان کی حصے شامہ اب سن ہو چکی تھی۔ تمہاری کافی؟ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ابھی سے گلٹ محسوس کر رہے ہو ماہر، آگے کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ تم نے کیف جمال کو سب کچھ سچ سچ کیوں بتا دیا؟ کیا ضروری تھا اسے بتانا کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہر نے اپنا چہرہ بیربل کی طرف موڑا، اور اب کہ وہ مسکرایا تو اس میں تکلیف بھی تھی اور اداسی بھی۔ تم نے کل رات کہا تھا کہ یہ دھوکہ کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب وہ کیف جمال کی اصلیت جان جائے گی اور پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گی کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ تم چاہتے ہو اس وقت کیف جمال اسے سچ بتا دے کہ ماہر فرید اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو نوجوان ہم سے پیسے لے کر اپنی کزن اور اس کی دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ سچ کبھی نہیں بولے گا ماہر۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں ولن بنا کے پیش کرے گا۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو کیکس بناتا ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے ایک چانس لینا ہے۔ مالک سمجھتا ہے کہ تم یہ سب انتقام کے لیے کر رہے ہو، یا شاید اصلاح حاصل تلاش کے لیے، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں ماہر، تم یہ اس لڑکی کے لیے کر رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی سے باہر پھیلے روشن دان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، بیربل اس کے ساتھ کھڑا باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ایک دن وہ لڑکی دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ماہر فرید سے کرے گی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ فریب کے اس کھیل کو شروع کر چکا تھا۔ اب ہم 1.5 ماہ بعد مئی کی آخری دوپہروں میں سے ایک میں واپس چلتے ہیں، جب کشمالہ مبین بیربل فرید سے ملاقات کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ وہ سیاہ ہیلز سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھنے لگی۔ فرش سیاہ اور سفید ٹائل سے مزین تھا، شطرنج کی بساط جیسا۔ وہ اس بساط میں عین لفٹ کے سامنے آ رکی۔ اسی پل لفٹ کے دھاتی دروازے ہس کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اندر کیف کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، لب بھنچے۔ وہ آنکھوں میں ایک ساتھ بہت سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ششدر رہ گئی۔ کیف ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگتا تھا، سیاہ جینز پہ سفید شرٹ پہنے، ماتھے پہ آگے کو گرتے بال اور بڑھی ہوئی شیو۔ اس کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا، شکوہ، بے اعتباری۔ وہ سفید جاگر سے چلتا اس کے عین سامنے آ رکا۔ وہ لفٹ میں سوار نہیں ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دونوں راہداری میں تنہا تھے، شطرنج کی بساط پہ آمنے سامنے۔ میں ماہر فرید سے ملنے آئی تھی، اور تم؟ وہ سکون سے بولی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، مجھے بھی انہوں نے ہی بلایا تھا، لیکن صبح سے آپ کا آف موڈ دیکھ کے میں نے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن ماشاء اللہ انہی لوگوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ملاقات جاری ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ شاکی انداز میں ہر لفظ پہ زور دے کر کہہ رہا تھا، باڈی گارڈ ہو، بیبی سیٹر نہیں، اور تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کال کر لیتے۔ آپ یوں کیسے ان لوگوں سے ملنے آ سکتی ہیں جن کو آپ اپنا تعاقب کار سمجھتی ہیں؟ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ مالا کا لہجہ سپاٹ تھا، البتہ وہ اتنی پرسکون نہیں تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ کیف نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کے کانوں میں پہنے سیاہ پتھر چمک رہے تھے۔ مطلب؟ وہ مڑ کے لفٹ کا بٹن دبانے لگی۔ آپ صبح سے مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی ہیں۔
تم اتنے اہم نہیں ہو کیف، میری زندگی میں اور بہت سے مسئلے ہیں، مجھے کہیں پہنچنا ہے، اگر تم آ رہے ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں جاؤں۔ وہ گردن اٹھا کے LED اسکرین پہ لفٹ کے فلورز دیکھنے لگی۔ 6، 5، وہ نیچے آ رہی تھی۔ کیا ملا آپ کو ماہر فرید سے مل کے؟ اس کا بھائی ملا تھا، اس کا کہنا ہے وہ میرا تعاقب کار نہیں ہے، وہ نہ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس لائٹر نہیں ہوتا۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ اندر داخل ہوئی، کیف بھی ساتھ ہی اندر آیا۔ دونوں نے اکٹھے بٹن پہ ہاتھ رکھنا چاہا، ہاتھ ٹکرائے تو مالا نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور گردن اس کی طرف سے موڑ لی۔ کیا معلوم ماہر فرید کا بھائی جھوٹ بول رہا ہو، مجھے اس لڑکے کو دیکھ کے لگا کہ ایسے لوگ میرے تعاقب کار نہیں ہو سکتے۔ پھر کشمالا نے چہرہ موڑ کے کیف کو غور سے دیکھا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ دونوں لفٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کی سواری نیچے جا رہی تھی۔ میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو ایلبم میں موجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے، ظاہر ہے وہی آپ کا تعاقب کار ہے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے اپنے باپ کو مارا ہے، ایسا آدمی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا، اس کا دشمن کوئی اور ہے، وہیں جو میرا بھی دشمن ہے۔ آپ آئندہ ماہر فرید یا اس سے منسلک کسی شخص کے قریب نہیں جائیں گی کیونکہ یہ لوگ خطرناک ہیں۔ میں اپنے لیے فیصلے خود لے سکتی ہوں کیف۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو وہ سن گلاسز پہنتی باہر نکلی۔ آگے بھی سیاہ سفید مرمری راہداری تھی، لیکن یہ بالائی منزل سے زیادہ روشن تھی کیونکہ لابی کی طرف سے دھوپ آ رہی تھی۔ یعنی اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ سیاہ ہیلز شطرنج کے فرش پہ رک گئی، دل بھی ایک دم تھم سا گیا۔ آپ دن کی روشنی میں اپنے تعاقب کار سے ملنے جا سکتی ہیں، یعنی آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ مالا اس کی طرف پشت کیے ساکت کھڑی تھی، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ اس لیے میں اس جاب سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کسی نے مالا کے دل کو مٹھی میں دبا کے اتنے زور سے بھینچا کہ اسے لگا اندر ہی اندر خون نکلنے لگا ہے۔ وہ آہستہ سے کیف کی طرف پلٹی، وہ اس سے 3-4 گز کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ وہ سائے میں تھا، شیشے کی دیوار سے آتی دھوپ مالا کی پشت پہ تھی۔ میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ بڑی شیپ والا نوجوان سفید جاگر سے قدم قدم چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، دکھ، صرف دکھ۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو، مالا کی آواز دھیمی ہوئی۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے اور اب آپ اپنے تعاقب کار سے میٹنگ بھی اکیلے کر سکتی ہیں۔ بریوو! کیا وہ مذاق کر رہا تھا یا وہ شکوہ کرتے ہوئے جتا رہا تھا؟ نہیں، وہ چونکی، وہ سنجیدہ تھا۔ جیسے آپ اعتبار ٹوٹنے پہ لوگوں کو خود سے دور کر دیتی ہیں، ویسی ہی میری بھی ایک عادت ہے۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ سفید جاگرز اور سیاہ ہیلز کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اچھی یا بری یہ میری عادت ہے۔ جب مجھے کوئی خود سے دور کرے تو میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی ورنہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اس نے تردید نہیں کی، بس اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاب چھوڑ سکتا ہے۔ جاب چھوڑو گے تو کیا کرو گے؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور سر جھکایا۔ سفید جاگر سے فرش کو مسلا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں کا وہ دکھ انکا ہو گیا تھا، اب وہ نارمل تھا۔ میں اپنا بزنس پلان بناؤں گا۔ 15 جولائی کو ایک کمپٹیشن ہے، میں اس میں حصہ لے رہا ہوں۔ مجھے اپنے بزنس کو منوانے کے لیے اس مقابلے کو جیتنا ہے۔ اور اپنے قرض کیسے اتارو گے؟ ابا کا ایک پلاٹ کافی عرصے سے بک نہیں رہا تھا، کل اسے بیچ دیا ہے، بیانہ مل گیا ہے۔ اس نے جیب تھپ تھپائی اور مسکرایا۔ یعنی بٹوے میں پیسے پلاٹ کے بیانیے کے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اس کا بٹوا کھولا ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اس کے کندھوں سے ایک دم منو بوجھ اتر گیا۔ اسے کیف پہ پھر سے اعتبار کرنے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اور تم روز کئی گھنٹے اپنے پلان پہ کام کر رہے تھے، اس کا کیا؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ سفورہ کی طرح مجھے لوزر سمجھے۔ میں نے ڈیکس لینے کے باوجود کام نہیں کیا، میں پروکیسٹینیٹ کر رہا تھا کیونکہ آپ کی جاب کی وجہ سے میں تھک جاتا تھا، اس لیے گھر جا کے سو جاتا تھا۔ وہ قدرے ندامت سے بولا۔ گھر؟ جی، وہ زارا کے والد کا اپارٹمنٹ ہے گلبرگ میں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے اس لیے۔ خیر، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اف، وہ اس کی بیوی کا اپارٹمنٹ تھا اور وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ سسرال میں رہ رہا ہے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اس سے پوچھ لیتی، وہ اسے صاف صاف بتا دیتا۔ اسے کیف کا بٹوا نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اور اسے یاد آیا اس کے پاس کیف کا کی کارڈ تھا، وہ اسے کیسے واپس کرے؟ مالا کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ اگر تم اپنے بزنس کے لیے میری جاب چھوڑ رہے ہو تو مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے معلوم ہے۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی اور سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شطرنج کی بساط پہ وہ دونوں تنہا تھے اور کھیل ختم ہو چکا تھا۔ کس نے کس کو شہمات کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا، خود کیف کو بھی نہیں معلوم تھا۔
آپ کا شکریہ کشمالہ بی بی، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا، بس مالا کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا۔ مالا اسے دیکھنے کے لیے پوری گھوم گئی تو دوسری جانب سے آتی دھوپ تیزی سے چہرے پہ پڑی۔ اے سی کی ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ میں تپش نہیں تھی، لیکن آنکھوں کو وہ اسی طرح چندی آ گئی۔ وہ وہیں دھوپ میں نہائی سیاہ سفید راہداری میں کھڑی دور جاتے کیف کو دیکھے گئی۔ وہ پینٹ سپلائز خرید کے گھر واپس آئی تو سلیم لان میں کیف کی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وہ کار سے نکلی اور ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ سلیم نے چہرہ اٹھا کے سی بسوری ہوئی شکل کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیونکہ کیف نوکری چھوڑ کے چلا گیا ہے، ساتھ ہی وہ گردن بھی سہلا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ اپنا سامان لینے آیا تھا، لے کر چلا گیا۔ وہ چند منٹ وہیں کھڑی رہی، دل ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت کے ساتھ وہ اندر واپس آئی۔ ماں بیڈ پہ لیٹی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ماہی سے ویڈیو کال کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کے چہک اٹھی۔ آ گئی میری بیٹی؟ اچھا یہ جرابیں تو اتار دو، محیط بار بار پہنا دیتا ہے، مجھے گرمی ہو رہی ہے۔ مالا سن رہی ہو؟ جی اتارتی ہوں۔ محیط نے کچھ کہا تھا ان جرابوں کے بارے میں، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی سر جھکائے، اس نے پائنچے اوپر کیے، تنگ سفید جالی دار جرابیں، پتہ نہیں کیوں محیط ماں کو پہنا دیتا تھا۔ اس نے جرابیں اتاری اور ان کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اگر وہ اہم ہوئی تو محیط خود ہی ان کو دوبارہ پہنا دے گا۔ جرابوں کا ماں کی سرجری سے کیا تعلق؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کے ہیلز اتارنے لگی۔ ماں موبائل پہ ماہی سے ویڈیو کال کیے گئی۔ اتنے میں بخت بھی لانڈری والے کپڑے لیے باتھ روم سے نکلی، پھر ماں کے بیڈ کے ساتھ رکی، سائڈ ٹیبل پہ رکھی جرابیں اٹھائیں اور ٹوکری میں ڈال کے باہر نکل گئی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ وہ ماں کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ جی تو کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔